Now we are starting the next session on parallel system of madrasa education. हमारे सामने जो लोगों ने आज ये सेशन प्रेजेंट किया है, अपने अपने तौर पे बहुत ही बेहतरीन काम ये लोग कर रहे हैं। मैं इन लोगों से चाहती हूँ कि आप ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट और फेम इनके कोऑर्डिनेशन में हमारे पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं, वो आप अगर फैसिलिटेट कर सकते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर आप 7वीं 8वीं के बच्चे शॉर्टलिस्ट करके 4-5 बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं उनके नाम अगर भेजते हैं तो उनका डेटाबेस हम लोग बना लेंगे, और उस डेटाबेस के साथ वो टैलेंटेड बच्चों को किस तरह एनकरेज किया जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर होने के लिए, तो फिर हम आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने अपने स्कूल्स के कम से कम बहुत ही होशियार बच्चे जो यूपीएससी पास कर सकते हैं, ऐसा टैलेंट जिनमें है, तो ऐसे बच्चों की लिस्ट बना के 5-5 बच्चे हर स्कूल से हमारे पास आप भेजिए। शुक्रिया। बहुत ही कमज़ोर तरीन बच्चे अगर आप जानते हैं, यतीम बच्चे हैं, स्कूल छोड़ दिए हैं, कतई स्कूल नहीं जा रहे, तो ज़रूर भेजिए। उनको हम बेसिक के साथ पढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं। मुल्क के तमाम कमज़ोर बच्चों के लिए हम रास्ते खोलना चाहते हैं। आप दुआ कीजिए। और बाहर हमारा स्टॉल है madrasa+.org पे, वहाँ पे मज़ीद तफसीलात लीजिए। जज़ाकल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त। 7वां सेशन शुरू होने जा रहा है, पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर उबैद इकबाल आसिम साहब से, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देकर सुबुकदेश हो चुके हैं, और इस वक्त आप ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के सेक्रेटरी भी हैं, यूपी राब्ता कमेटी के भी ज़िम्मेदार हैं, और इस तरह से बहुत सी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू पर इजहार ख्याल करें। नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, चूँकि बात जो है वो पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की है, इस हवाले से बात करने में कुरान और हदीस की बात लाजमी है, इसलिए मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की। बात तो बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि सबसे पहले तो आप मुझे इस गुस्ताखी के लिए माफ़ फरमाएं, रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से माफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। हम लोगों का जो एक जहन सेट किया गया अब से तकरीबन 50-60 साल पहले से, या उससे भी पहले से, समझिए 1857 के बाद से, कि तालीम के 2 शोबे हैं, एक असरी एक दीनी। ये बिल्कुल 100% गलत। इसका कहीं पर भी कोई वजूद नहीं है कि तालीम के ये 2 शोबे हैं, दीनी और असरी। दीन भी हमारा है, असर भी हमारा है। दीनी तालीम हमारी ज़रूरत है, असरी उलूम की भी हमें ज़रूरत है, और ये दोनों एक दूसरे से कतन मुतज़ाद नहीं है। हमारी सोच का फ़िक्र है, हमारी बिल्कुल सोच जो है वो 100% इस मामले में गलत है। इल्म की 2 तकसीम है, इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े। जो इल्म नफ़ा देने वाला है वो हमारा इल्म है, वो शरई इल्म है। आप यकीन मानिए, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर एक आदमी अपने मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देते हुए साइंस की तालीम हासिल करे और दीनी ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह को हर मामले में हाजिर और नाजिर जानते हुए वो दीन की वो दुनिया की खिदमत करे तो वो दीन की खिदमत में शुमार होगा। और अगर कोई बड़े से बड़ा आलिम दीन, बड़े से बड़ा सूफ़ी, बड़े से बड़ा जाहिद और बड़े से बड़ा जनाब आबिद और मुत्तकी
اور اس کی نیت کے اندر یہ ہو کہ صاحب مجھے اس سے دنیا کمانی ہے تو وہ اس کے لیے لعنت ہے۔ ہم نے بالکل ایک دم اپنا ذہن ہی چینج کر لیا ہے کہ صاحب جو مدرسے میں جا رہا ہے وہ صاحب دینی عالم، اور صاحب جو وہاں سے جا رہا ہے تو وہ کیا ہوا کہ ذہن شروع سے یہ بیٹھ گیا کہ صاحب یہ تو اسے تو مولوی ملا بننا ہے اور اسے انجینئر اور ڈاکٹر بننا ہے۔ تو یہ اس چیز کو جب تک ہم اپنے ذہنوں سے نہیں نکالیں گے، جب تک کہ ہم اس سے نہیں کریں، تب تک کہ ہم اس کو کامیابی کے اس پر نہیں پہنچا سکتے۔ اور ہم نے امت کے اندر ایک ایسی تقسیم پیدا کر دی ہے، یہ سازشن کی گئی تھی اور ہم نے اسے اپنے طور پر کامیاب کیا، تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بدلنا ہوگا، اس نظریے کو بدلنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک ہمارے دینی مدارس کی تعلیم کا تعلق ہے، اس کا اپنا ایک نصاب ہے جو بھی کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی ترمیمات اور بہت سی اضافوں کی گنجائش ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج یہ سوچیں کہ میں جو ہوں، جو پرانی بات نہیں، صرف چند سالوں پرانی بات ہے کہ نوکیا 330 آپ کا سب سے زیادہ قیمتی موبائل مانا جاتا تھا، آج اس کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اگر وہ آپ کا کہیں گر جائے تو رکشہ والا 10 روپے خرچ کر کے آپ کو دینے کے لیے آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر دور میں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جو علماء نے جس نصاب کو ترتیب دیا تھا اس کی اس وقت میں اہمیت اور ضرورت تھی، اب اس کے اندر مزید اس چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ دیکھیے آپ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس طرف توجہ دی اور اللہ کا شکر ہے اس کے اندر کام ہوئے۔ سید حامد صاحب مرحوم کے ساتھ میں سن 92 سے جب وہ یو پی رابطہ کمیٹی وجود میں آئی پہلے دن سے وابستہ رہا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے اس اپیل کو ہم نے جگہ جگہ کیا گزشتہ 25-30 سال میں، اور اس کے اثرات مرتب ہوئے اور ہر جگہ پر الحمدللہ ادارے وجود میں آئے سید حامد صاحب کی اپیل پر، اور بہت اچھے ادارے وجود میں آئے۔ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ الحمدللہ دینی مدارس سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ جب اس ادارے میں اس میں آئے میدان میں، تو آپ دیکھیے اجمل فاؤنڈیشن، رحمانی، سپر 30 اور اس طریقے کے بہت سے مرکز المعارف، بہت سے ادارے ہیں کہ جو ان دینی مدارس کے فضلا چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ حضرات کرم دینی علوم اور عصری علوم میں تفریق نہ کریں، علم کو علم کی طریقے سے حاصل کریں اور اسے کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں آپ کے علم سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا دینی علوم بھی کامیاب ہے، آپ کے دنیاوی علوم بھی کامیاب ہیں۔ ان باتوں پہ بات تو بہت لمبی کی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور ہمارے اور بہت سے مقررین ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ ان باتوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب مفتی اطہر شمشی صاحب، جو آپ قرآن اکیڈمی کیرانہ اتر پردیش کے ڈائریکٹر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے متعین وقت میں اظہار خیال فرمائیں۔ آج کی اس گفتگو میں 2 سوالوں کا جواب قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے نقطۂ نظر سے وہ کیا علوم ہیں، وہ کون سے سائنسز ہیں جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہونے چاہیے، اور وہ کون سی ویلیوز ہیں۔ دوسرا سوال، وہ کون سی ویلیوز ہیں جو قرآن اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں، اپنے ریڈر کے ایجوکیشنل سسٹم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میری گفتگو کی سینٹرل تھیسس یہ ہے کہ قرآن کے وہ علوم جنہیں قرآن اپنے ورلڈ ویو میں دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کی یہ ویلیوز جنہیں قرآن انکلکیٹ کرنا چاہتا ہے، اگر ہمارے مدارس کے نصاب میں وہ چیزیں انکلکیٹ کر دی جائیں تو ہمیں سرے سے کسی ماڈرنائزیشن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ قرآنائزیشن آف مدرساز ہے، نہ کہ ماڈرنائزیشن آف مدرساز۔ اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے قرآنک ورلڈ ویو آف ایجوکیشن، اے کیٹلسٹ فار سوشل چینج ان مدرساز۔ بہرحال سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کون سے علوم اپنی ایجوکیشنل ورلڈ ویو میں چاہتا ہے۔ کہا گیا قرآن میں ارشاد ہے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔
ما لم یعلم، جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ اللہ نے سکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ تمام علوم قرآن کے ایجوکیشنل ورلڈ ویو میں شامل ہیں. آپ ان علوم کو حقیر دنیا کے علوم کہہ کر ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اب میں اس سوال پر آنے کی کوشش کروں گا کہ کیا قرآن اور ما لم یعلم، جو کچھ انسان کو قرآن خدا نے سکھایا، وہ تمام علوم دو کیٹیگریز میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری ریویلڈ نالج، وہی جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. دوسری قسم ایمپیریکل نالج، جو کہ ہم اپنے آبزرویشن، ایکسپیرینس، ریسرچ اور انویسٹیگیشن کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، جس میں تمام ہیومینٹیز اور تمام سائنسز بھی شامل ہیں. تو یہ سب ما لم یعلم ہے، یعنی جو خدا نے سکھایا. اب یہ سب کے سب قرآن کے ایجوکیشنل ورلڈ ویو میں شامل ہیں. میں اسے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل. کھول دیجیے ذرا، سلائڈ آگے چلا دیجیے. یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن رات کی ادلا بدلی میں اور اس کشتی میں جو کے سمندروں میں جا رہی ہے، اور ان تمام چیزوں میں خدا کی طرف سے نشانیاں ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. ذرا اس کے پہلے پارٹ پر غور کیجیے پلیز. پہلا پارٹ اس میں بات ہو رہی ہے کریشن آف دا ہیونس اینڈ ارتھ، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کی بات کر رہا ہے قرآن. زمین و آسمان کی تخلیق، نیکسٹ سلائڈ چلائیے. زمین و آسمان کی تخلیق، اس کا تعلق آپ دیکھ رہے ہیں کوسمولوجی سے ہے. کوسمولوجی یعنی قرآن کوسمولوجی کی بات کر رہا ہے. قرآن کے ایجوکیشنل ورلڈ ویو میں کوسمولوجی شامل ہے. اسی طرح اسی آیت کا اگلا حصہ وہ الٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ کی بات کر رہا ہے، تو وہ ایسٹرونومی سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح اگلا حصہ شپس سیلنگ ان دا سی فار بینیفٹ آف پیپل کی بات کر رہا ہے، جو کہ میرین بایولوجی سے تعلق رکھتا ہے، میری ٹائم انجینئرنگ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اوشینوگرافی سے تعلق رکھتا ہے یہی حصہ. اسی طرح قرآن کی اسی آیت کا اگلا حصہ گاڈ سینڈنگ ڈاؤن رین واٹر فرام دا اسکائی، اس کی بات کر رہا ہے، جو کہ میٹرولوجی سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح قرآن کے اگلے حصے میں ہائیڈرولوجی کی بات کی گئی ہے. اسی قرآن کے اگلے حصے میں گاڈز کریشن آف ویریس کریچرز کی بات ہے، جو کہ بایولوجی سے تعلق رکھتا ہے اور ایکولوجی سے بھی تعلق رکھتا ہے. اسی طرح ریگولیشن آف ونڈس اینڈ کلاؤڈز کی بات کر رہی ہے قرآن کی آیت، جو کہ ایٹماسفیرک سائنسز کی بات کرتا ہے. اور صرف ان سائنسز کی بات نہیں، قرآن ہیومینٹیز کی بھی بات کرتا ہے. چنانچہ دیکھیے سورہ المائدہ 532 اینتھروپولوجی کی بات کر رہی ہے. اسی طرح سورہ ابراہیم یہ آیت نمبر 14 یہ بات کر رہی ہے کمیونیکیشن اینڈ لینگویج کی. سورہ النساء 4:32 اس میں جینڈر اینڈ فیملی اسٹڈیز کا ذکر ہے. اسی طرح الحجرات اس میں کلچرل اسٹڈیز اور ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ العلق ایجوکیشن کی بات کرتا ہے. اسی طرح سورہ شرح علم نشرہ اس میں ہیومن سائیکولوجی کی بات موجود ہے. اسی طرح سورہ الاسراء ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. اسی طرح سورہ البقرہ اس میں میڈیکل ایتھکس کا بھی ذکر ہے. تو قرآن کے ورلڈ ویو آف ایجوکیشن میں یہ تمام علوم شامل ہیں. اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ قرآن یعنی وہ صرف خاص تھیولوجیکل سائنسز کی بات کرتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. قرآن کا ورلڈ ویو آف ایجوکیشن اٹ ٹرانسینڈس the theological sciences اور religious sciences also. اسی طرح قرآن جن ویلیوز کی بات کرتا ہے، مجھے چند منٹ دیجئے، اجازت دیجئے میں عرض کرتا ہوں. ایک ویلیو ان میں سے ہے یوز آف ریزن کو استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، لعلکم تتفکرون. اسی طرح قرآن کنٹینیوس لرننگ کی بات کرتا ہے، رب زدنی علما. اسی طرح قرآن فریڈم آف تھاٹ کی بات کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین. اسی طرح قرآن ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی کی بات کرتا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اسی طرح قرآن کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے. قرآن ایریڈیکیشن آف سپرسٹیشن کی بات کرتا ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا. قرآن اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، مالکی یوم الدین. قرآن جسٹس اینڈ فیئرنیس کی بات کر رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. قرآن پیشنس کی بات کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین. قرآن نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ کی بات کرتا ہے. قرآن ایج
کانشیس ہونے کی بات کرتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایج کانشیس رہیے, اپنے زمانے کو سمجھیے, زمانے کے ٹرینڈ, اس کے تقاضے, اس کے مسائل سے واقف رہیے, اس کے مواقع سے واقف رہیے. اسی طرح قرآن ہمیں اوپن مائنڈڈ ہونے کی بات کرتا ہے, اور قرآن ان لوگوں کو سختی سے کنڈیم کرتا ہے جو کہ کلوزڈ مائنڈڈ ہو کر رہ جاتے ہیں اور چیزوں پہ غور نہیں کرتے. اسی طرح قرآن ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن کی بات کرتا ہے, قرآن لرننگ فرام ہسٹری کی بات کرتا ہے. میں نے متعدد آیات مثال کے طور پر عرض کی. اب ذرا سمجھیے, یہ ان قرآن کے اس ایجوکیشنل ورلڈ ویو کو, یعنی اس سلیبس کو جو قرآن طے کرتا ہے, اور ان ویلیوز کو جن کا ذکر قرآن کرتا ہے, اگر ہمارے مدارس میں لاگو کر دیا جائے تو یہ تو آٹومیٹیکلی ٹرانسفارم ہو جائیں گے. آپ کو ماڈرنائزیشن کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ویلیوز ہمارے مدارس کے نظام میں آئیں. آئی ایم انفارچونیٹلی ٹو سے کہ ہمارے مدارس کا نظام وہ قرآن سے ہٹا ہوا ہے. میری تلخ نوائی کو معاف کیجئے, لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ کرنٹ اسٹیٹس ہمارے مدارس کی یہ ہے کہ وہاں فقہ, نحو, صرف, پرانے قسم کی لاجک اور بائیگون ڈیز کی باتیں اس قدر چھائی ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے قرآن کے فار ایور اصول, قرآن کی فار ایور ویلیوز اور قرآن کا ایجوکیشنل ورلڈ وہاں سے ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے وہ تمام مسائل زندہ ہیں جن کا میں اور آپ سامنا کر رہے ہیں. ان مسائل کو حل کرنا ہے تو قرآن کے نظام کو ایجوکیشن, قرآنک ورلڈ ویو آف ایجوکیشن پر لائیے. یہی مسئلے کا حل ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ. عجب امتحان ہے کوثر, یہ تمیز خیر و شر بھی, وہی آگ دے اجالا, وہی بستیاں جلا دے. صحیح بات یہی ہے کہ اگر ہم خدا سے بیزار ہوں گے, قرآن سے دور رہیں گے, تو یہ علم ہمارے کام نہیں آئے گا. یہ ہمارے لیے مصیبت بھی بن سکتی ہے. اس لیے تمام علوم کو قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے. میں مفتی عمر عابدین صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں, المعہد العالی الاسلامی کے نائب محتمم ہیں, ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنا اظہار خیال پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد, علم و ادب, فکر و نظر اور شعر و سخن کے رنگ و آہنگ کی یہ سرزمین اورنگ آباد ہم سب کے لیے ہمیشہ دیار شوق رہا ہے. ہم بار بار آتے رہے اور یہاں کی محبتوں اور خلوص کی شبنم سے اپنے آپ کو ہمیشہ تر پایا. حاضرین, جو موضوع ہے اور اس کے ساتھ جو وقت کی تحدید ہے, تو اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. بہرحال وقت کی تنگ دامانی ہے اور ہم سب کو اس کا لحاظ رکھنا ہے. کوشش کریں گے ہم مقررہ وقت سے تھوڑا سا زیادہ لیں, لیکن بہت زیادہ نہ لیں. میر کارواں ڈاکٹر خواجہ شاہد صاحب اور آپ کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے کہ اہل علم و دانش کا اتنا بڑا کارواں آج اس شہر میں فروکش ہے کہ یہ تنہا اگر کوئی فیصلہ لے تو اس ملک اور ملت کی تقدیر بدل سکتی ہے. تو حاضرین, اس موضوع پر آتے ہیں, متوازی نظام تعلیم. پیرلل بیس پر ہمیں 2 الگ الگ نظام تعلیم کو پڑھانا ہے اور چلانا ہے. اس حوالے سے مختلف نظریات, مختلف تاثرات آپ نے سنے ہوں گے. میں کوشش کروں گا کہ اسے کسی قدر بیلنس کر کے آپ کے سامنے رکھوں. علم کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوگی اور اسلامک پرسپیکٹو ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہے اسے جاننا ہے, قرآن کی ان 5 آیتوں کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. اس آیت کا جو ٹیک اوے ہے, جو کریم ہے, وہ 2 چیزیں ہیں. ایک بات یہ, اللہ فرماتے ہیں ایجوکیشن جو بھی اسے ایکسپلور کرو, اسے ڈسکور کرو, اسے انکور کرو. ایک شرط ہے, بسم ربک. اس تعلیم کا رشتہ رب سے جڑا رہنا چاہیے. جہاں ایجوکیشن کا رشتہ خدا سے, اخلاقیات سے کٹے گا, تو وہی تعلیم انسانوں پر ڈاکہ ڈالے گی اور انسانی لاشوں کا سودا کرے گی. بس ایک یہ آیت پورے نظام اسلام کے فلسفہ تعلیم کو واضح کرتی ہے. مغربی جو تصور تعلیم ہے اور اسلامی یا سیکولر جو پرسپیکٹیو اور اسلامک پرسپیکٹیو ہے, اس میں بس ایک بنیادی فرق ہے. بہت سی چیزیں میں اسے ڈسکس نہیں کرتا. اسلام نے دونوں پرسپیکٹیو, دونوں ایریاز کو کور کیا ہے. ایک طرف ہمیں کریٹر سے بھی
اپنے آپ کو کنیکٹ رکھنا ہے اور اس کی علم و معرفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور دوسری طرف کریشن کی شکل میں جو یہ پورا فزیکل یونیورس آپ کو دیا گیا ہے اس کو ڈسکور کرنا ہے، انوویٹ کرنا ہے، سرو کرنا ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسلام ایک ایسے نظام تعلیم کی دعوت دیتا ہے جو دونوں ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز کو پورا کر سکے۔ اب اس کے بعد میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تعلیم کا رہنما بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے کیا ٹرانسفارمیشن لایا جو آج ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے۔ بس ہلکی سی نگاہ ڈالیے، بلازری نے، ایک بڑے مورخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، پورے مکہ میں جو بہت ہی ہائیلی انٹلیکچوئل سوسائٹی تھی عرب کی، اس میں صرف 14 یا 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور جب مدینہ گئے تو وہاں اس سے بھی کم تعداد تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹرانسفارمیشن کا اثر کیا ہوا کہ صرف وہ لوگ جن کو قرآن مجید ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا، یعنی جو حاضر باش رہتے تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد تھے، ان کی تعداد علامہ سیوطی نے 40 سے زیادہ ذکر کیے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وتھ ان اے ویری اسمال ڈیوریشن آف ٹائم کتنا بڑا ٹرانسفارمیشن اور ریولیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو الٹریسی کے خلاف فائٹ کی گئی۔ دوسری چیز ہے ایجوکیشن فار آل۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، پوری دنیا ڈسکرمنیشن کی شکار تھی۔ خود ہمارے ہاں جو برہمن تھے وہ سارے رائٹس آف ایجوکیشن انہوں نے اپنے لیے ریزرو کر رکھا تھا، اچھوت، انٹچیبل اور شیڈول کاسٹ ان کے لیے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جوڈائزم میں بھی اسی طرح کے کانسیپٹ تھے۔ اسلام نے ایکولی ہر ایک کا فنڈامنٹل رائٹ اسے بنایا اور کہا ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، نہ جینڈر ڈسکرمنیشن کیا گیا، نہ ریس، نہ کلر، نہ کچھ۔ تیسری چیز تھی وہ ہے سائنٹیفک ٹیمپر۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اسلام سے پہلے بہت سے متس تھے۔ مثال کے طور پر اکلپ یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ کسی بڑے انسان کی موت پر یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہوئی اور لوگوں نے یہ بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈینائی کیا۔ اسی طریقے سے مدینہ میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ وہ ہاربٹ لے کر 2 پودوں کو ملا کر کاشتکاری میں اس کو زیادہ بڑھایا جاتی تھی مقدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ ایسے نہ کرو، ایکسپریمنٹ کی بنیاد پر۔ صحابہ نے 1 سال نہیں کیا، اس سال کاشتکاری میں کمی ہوئی۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ اسے سٹارٹ کرو۔ یہ جو ایکسپریمنٹل ایجوکیشن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، وقت کم ہے۔ عمر ابن خطاب کا وہ خط نہروں کے بارے میں تھا کہ اس کو جب تک جان کا نذرانہ نہ دیا جائے تو پانی نہیں آتا ہے۔ اسلام نے اس پہ بندش لگائی، آج بھی اس ملک میں پریکٹس ہوتی ہے۔ خزانے نکالنے کے لیے انسانی جانوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے میتھس تھے اس کو ختم کیا۔ میں نے اسکول سلیبس کو اسلامائز کیا ہے، تو سائنس کی ایک بک میں اسلامائز کر رہا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ میں ان آیتوں کو تلاش کروں جو قرآن مجید کی آبزرویشن، تھنکنگ، ری تھنکنگ، انالیسس، کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی 600 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہمیں یوٹیلائزیشن آف برین کیپیبلٹیز کی دعوت دیتی ہیں۔ تو دس از ایکچولی سائنٹیفک ٹیمپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تدبیریں دی اور اس کی پریکٹس کرائی۔ اسی طریقے سے یوزفل نالج، تعلیم کو اسلام نے کبھی اسلامی اور غیر اسلامی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یوزفل اور ہارمفل یہی 2 قسمیں ہیں۔ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ الکوہل کنزیوم کرنا یا بنانا انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کی انڈسٹری لگانا بھی اسلام کے پاس حرام ہے۔ وہ سگریٹ کی ڈبی پر لکھا تو ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوگا، لیکن بازار میں فروخت کی جاتی ہے، اسلام اس پر بندش لگائے گا، اس لیے کہ اسلام کا ڈوئل فیس نہیں ہے۔ اسلام جو اپنا نظریہ رکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جو بھی مفید علم ہے جس سے اس کائنات کی تعمیر اور تسخیر ہو سکتی ہے، وہ سب کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہے کمپلسری ایجوکیشن، جس کو ہم نے اور مسلم کمیونٹی نے بھلا دیا۔ وہ یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، منیمم جو تعلیم کی ایک حد ہونی چاہیے اسلام نے فکس کی اور ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا۔ اب میں اس کے بعد اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھوں گا۔ ایجوکیشن جو ٹریڈیشن رہا ہے اسلام میں، اس کو ہم 3 بڑے ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ اس میں خاص طور پر دیکھیے اقرا آیت نازل ہوئی اور بغداد میں جا کر فوراً ہاؤس آف وزڈم، جانتے ہیں آپ لوگ ہاؤس آف وزڈم کسے کہتے ہیں؟ دار الحکمہ،
بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اسلامی تاریخ میں جتنے سائنسی انقلابات، ریسرچ، ڈیولپمنٹس ہوئے، ان سب کا سرچشمہ اصل میں بیت الحکمہ تھا بغداد کا. تو یہ اسی آیت کا ریفلیکشن تھا. اور یہ اب اس کے بعد ہم اگلے رخ پر لے جاتے ہیں کہ اسلامک ایجوکیشنل جو ٹریڈیشن ہے اس کا سفر کیسا تھا. صفہ سے آغاز ہوا، مسجد تک پہنچا، مسجد سے مکتب بنا، اور اس کے بعد مدرسہ بنا. مسجد کے بارے میں بتاؤں، ایک بہت اچھی کتاب ہے عرب اسکالرز کی، دور المساجد التاریخی فی التثقیف العلمی. مساجد کا جو تاریخی کردار رہا ہے علم کو پروان چڑھانے میں، اس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اموی دور میں بعض ایسی مسجدیں تھیں جس میں قرآن و حدیث اور ادب و شاعری کے ساتھ ساتھ سائنس کے تمام علوم پڑھائے جاتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کا کیا کردار رہا. پھر مکتب اور مدرسہ تک بات پہنچی. ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ بنا وہ 1857 میں، جب ہم نے اپنے پوری مسلم امہ ایک انتشار کی شکار تھی، تو ہم نے اپنے مریض کو آئی سی یو میں لے جا کر رکھا ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں، اور رکھ کر ہم بھول گئے. اور آج تک 1857 کے نظام کو ہم فالو کر رہے ہیں، جبکہ اس کی ضرورت اب باقی نہیں رہی. وہاں جو تعلیم کی دو تقسیم کر دی گئی تھی، یہ دیوبند اور یہ علی گڑھ، یہ مدرسہ اور یہ عصری، اس نے اس امت کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا. اب اس کے بعد آگے بڑھیے. جو موجودہ سچویشن ہے، اور نیپ کے حوالے سے بھی بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، جو بچے مدرسے جا رہے ہیں وہ آج سماج کا لیس دین 1% ہے، اور جو لوگ ماڈرن ایجوکیشن میں جا رہے ہیں وہ 99% ہے. یہاں پر میں آپ حضرات کو توجہ دلاؤں گا، ہم مدرسے کی بات کرتے آئے، مدرسہ ماڈرنائزیشن اور ڈیولپمنٹ اور فلاں، یہ سب ایک جگہ رکھ دیجئے. آج جو ماڈرن ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشن ہے، اگر وہاں دینیات اور اسلامیات آپ نے نہیں پڑھائی، آپ کی نسل اسلام سے اپنا رخ موڑ لے گی اور الحاد و ارتداد کا شکار ہو جائے گی. سب سے زیادہ ان کی خبرگیری کی ضرورت ہے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے اس کا کیا رنگ و آہنگ ہے، یہ کے جے سریش RSS کے ایک ونگ کے ذمہ دار ہیں. کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 60 to 70% our demand has been accommodated in this education in this policy either directly or indirectly. RSS کے 60 سے 70% مطالبات اس تعلیمی پالیسی میں شامل کر لیے گئے ہیں. اب آپ خود امیجن کیجئے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہونے والا ہے. ابھی جو ہمارا موجودہ نظام تعلیم ہے، صدر محترم آپ سے گزارش جی، وہ دو چیزیں ہیں. اس میں کتنی انگلیاں گن کر بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ 6 انگلیاں ہیں. تو اصل میں جو ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں جو دینیات پڑھائی جا رہی ہے وہ 6 فنگر کی اس کی حیثیت ہے، انگشت ششم کی، معمولی قسم کی. اور جو مدرسوں میں ماڈرن ایجوکیشن پڑھایا جا رہا ہے اس کی بھی حیثیت انگشت ششم کی ہے. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. 90s سے یہ تبدیلی آئی. قرآن نے ہمیں بہترین پیغام دیا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دا موسٹ آئیڈیل آیا فار ایجوکیشن سسٹم. اب اس کے بعد ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ تو وی ہیو ٹو ری ماڈلنگ آف مدرسہ اینڈ اسلامائزیشن آف اسکول. یہ آج کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. اور مدرسے کو ماڈرنائز نہ کریں تب بھی چلے گا، اس لیے کہ بہرحال وہ دین پر، ایمان پر، اخلاقیات پر باقی ہیں. لیکن عصری تعلیمی ادارے جس انحطاط اور ارتداد اور الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، وہاں اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم سب مجرم کہلائیں گے. مدرسوں میں کیا نظام کی تبدیلی، اسکولوں کے حوالے سے صرف بتا دوں، 7 کور سبجیکٹس ہیں اسلام کے: عقیدہ، قرآن اینڈ حدیث، سیرہ اینڈ اسلامک ہسٹری، اسلامک جورسپریڈنس یعنی فقہ، اور مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام. یہ 6-7 مضامین ہیں جن کو ہمیں پڑھانا چاہیے، اور اس کو پڑھانا بہت پریکٹیکل اور آسان ہے. میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلامک سبجیکٹ ٹوٹل 7 ہیں. اکیڈمک ڈیز ہمیں سال میں 190 ملتے ہیں اسکول میں. جو پیریڈ ڈیلی، اگر ایک پیریڈ بھی آپ دینیات کے لیے، اسلامیات کے لیے دے دیں تو ہمیں 15 سال کے اس پورے ڈیوریشن میں پری پرائمری سے لے کے 12 تک 2850 پیریڈ ملتے ہیں. آسانی کے ساتھ پورا اسلامک کریکولم آپ پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اصل آپ کو انٹینشن ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مدرسوں میں جو کام ہو رہا ہے، میں نے حیدرآباد میں کام شروع کر دیا ہے. 3 درجن کے قریب مدرسے ہمارے اس کریکولم کو فالو کر رہے ہیں اور وہ پراپر ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو یہ مدرسوں کا ہے. جو صاحب مجھ سے بات کرنا چاہیں انشاءاللہ میں فراہم کر دوں گا تفصیلات. ہماری تفصیلات میں نے یہاں ذکر کر دی ہیں. لیکن ماڈرن ایجوکیشن میں جو اسلام پڑھایا جائے اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہو ٹو میک اے کانشیس اینڈ پریکٹسنگ مسلم.
बामल मुसलमान होने के साथ साथ बाशूर मुसलमान बनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस्लामोफोबिया की ये वार खसो खाशाक की तरह आपकी नस्ल को बहा ले जाएगी। बेहद शुक्रिया। हादा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद। माशाअल्लाह, हमारा भी दिल चाह रहा था सुनते जाएं, लेकिन मजबूरियां हैं, हायल हैं। मौलाना महफूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और 4 मिनट में अपनी बात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। शय नशीन पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, हाज़िरीन, ख़वातीन, नौजवानों, 4 की इजाज़त है। मौलाना उमर आबिदीन फरमा रहे थे, लेकिन हम यहाँ एक ही थके हुए हैं। 4 ही की इजाज़त है, और इंशाअल्लाह 3 मिनट में, बल्कि 2 मिनट में भी तकरीर ख़त्म हो सकती है। मैं तो मेज़बान हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। तकरीर का वो पहलू जो मेरे जहन में था वो सब छोड़ देता हूँ। मैं सबसे पहले मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जिस कदर मेहनत की है और हिंदुस्तान के क्रीम को, माहिरीन तालीम को जमा किया है, दिल तो यह चाहता था कि इनको सुनते रहें और इतने सेशन रखने के बजाय कुछ 2-4 एक नतीजा खेज रखें। अब रही दीनी और दुनियावी तालीम के सिलसिले में, इसको बैलेंस कैसे रखना चाहिए, मुझसे पेशरव मुकर्रिरीन ने कहा है। मैंने ये देखा है मेरी ज़िंदगी के अंदर कि क़ुरआनी उलूम जिसके पास है उसको दुनिया के सारे उलूम आसान हो जाते हैं, और क़ुरआन की निस्बत पर नाज करना जिसको आ जाता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। मैं जब डरबन अफ्रीका में तरावी पढ़ाने गया तो मेरे साथ 2 और हाफिज़ कुरान थे। मुझे हैरत हुई तरावी के बाद कि डरबन शहर नहीं बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा डॉक्टर, जैसे हमारे पास डॉक्टर माजिद साहब हैं, तो वहाँ का सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट, वो पहले 8 रकात पढ़ाता है, मैं 8 रकात पढ़ाता हूँ, और 4 रकात वहाँ का इतना बड़ा आदमी के जिसके पास प्लेन, हेलीकॉप्टर, हर चीज़ें उसको मौजूद थी, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा था। हम तीनों ने 1992 में मैंने कुरान पाक वहाँ पर सुनाया। तो मैंने ये देखा कि मैं तो एक छोटे से जगह से आने वाला, मेरी क्या हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन कुरान ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी है, और कुरान की वजह से ये शोहरत और ये दौलत और ये चर्चे और तस्करे है। फिर मैंने कलम उठाना शुरू किया। लिखना पढ़ना तो आता जाता नहीं, लेकिन बुज़ुर्गों की सोहबत से कुछ सीखा था, तो मैंने इस पर एक किताब लिखी है, कुरान मेरी मेराज है। और पूरा क्रेडिट जो है दीनी दुनियावी उलूम के माहिरीन से जो मिलने का, शेख अहमद दीदात मेरे मुसल्ली रहे हैं, और अब यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक के APJ अब्दुल कलाम तक के पहुँचाई हुई, तो वो सिर्फ कुरान की निस्बत हुई। और मेरी एक ख्वाहिश थी कि राष्ट्रपति भवन के अंदर भी कुरान पाक की कोई छोटी सी मजलिस हो जाए। मेरे से उनकी अकीदत थी, मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कबूल किया। मैंने 5, 7, 10 कुर्रा को बेहतरीन जो है मुंतखब वहाँ बुलवाया, और राष्ट्रपति भवन में उसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक ऐसी मजलिस हुई है कि दुनिया तारीख़ में वो याद रखते रहेगी। अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों और ख़वातीन, ये बैलेंस का जो मामला है, हमें एतराफ़ है हमारे मदरसे में 10 साल पढ़ने के बाद माहौल ना होने की वजह से हमारे तलबा जो है अरबी में बातचीत नहीं कर सकते। आपके पास का KG का बच्चा या 7वीं 8वीं तक के आने वाला बहुत अच्छे अंदाज में फरफर अंग्रेज़ी की बात करता है। मैं चाहूँगा कि हमारे उलमा इकराम इस तरफ तवज्जो दें। दूसरी एक बात है जो उमर आबिदीन साहब के लिए है और दूसरे मुफ्ती साहब के लिए है, वो ये है कि जितना बड़ा काम आप कर रहे हैं उसमें एक पहलू शायद छूट रहा है कि हमारे पास जो अरबी पढ़ाई जाती है वो किताबी अरबी पढ़ाई जाती है। जब हम बैरून मुमालिक में जाते हैं, सऊदी, दुबई वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ उनकी मादरी ज़बान जो है वो मादरी ज़बान में जो अरबी बोलते हैं उसको भी रिवाज देने की ज़रूरत है।
बहरहाल यहीं पर अपनी बात एक शेर पे ख़त्म करता हूँ। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़ क़ुरआन होकर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अब सदारती कलमात के लिए मोहतरम मुश्तबा फ़ारूक साहब, जो जमात इस्लामी हिंद की मरकज़ी शुरा के रुकन हैं और स्कॉलर ग्रुप ऑफ स्कूल औरंगाबाद के चेयरमैन हैं। जो गुफ्तगू आई है, मेरा कंसर्न ये है कि मुंतज़मीन ने, चाहे वो ख्वाजा शाहिद साहब की क़ियादत में हो या यहाँ महाराष्ट्र में मैम की क़ियादत में हो, उन्होंने बहुत से मौज़ूआत को इसमें शामिल किया इस कॉन्फ्रेंस में। और ऐसा लगता है जैसे कि किसी मौजू पर पूरा एजुकेट करने की बजाय वो उन मसाइल से इस हद तक वाक़फ़ियत देना चाहते हैं कि ये इश्यूज़ है, इन पर गौर कीजिए। तो एक इब्तिदाई तारुफ शायद इस कॉन्फ्रेंस का तकाज़ा है, वरना हर मौजू जो है उसके लिए 2 दिन नाकाफ़ी है। मैं इसको रस्मी अंदाज से लेने के बजाय इसको पस मंज़र में लेता हूँ। और जो प्रेजेंटेशन यहाँ हमारे साथियों ने किया है, उन सब के का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे से बात को पेश किया। लेकिन तनाजुर ये है कि एक तरफ तो हम इस बात का दावा करते हैं कि मुसलमान होने के नाते हमारे पास कुरान है और कुरान से बेहतर तसव्वुर कोई नहीं है, सबसे मुकम्मल तसव्वुर कुरान है। एक ये दावा है। और दूसरी तरफ हम हैं कि मिल्लत जो है आज शायद हिंदुस्तान की सबसे पसमानदा मिल्लत है। एक दावा ये है कि कुरान ने आदम के इम्तियाज़ की बुनियाद ही इल्म को क़रार दिया, और उसकी सराहत हमारे उलमा ने ये की है कि इल्म के माने नॉलेज से बहुत आगे के है। जो लिखा जा चुका वो नॉलेज है। इब्ने क़य्यिम अल-जौज़ी की वो बात मुझे बहुत प्यारी लगती है। वो कहते हैं जो लिखा जा चुका, अगर आप उसी पर इक्तफ़ा करते हैं तो आप मुक़ल्लिद हैं, तक़लीद कर रहे हैं। आपका मनसब ये है कि उससे आगे की फाइंडिंग्स आप मुस्तक़िल दरियाफ़्त करते रहें। यानी इल्म के माना रिसर्च के है। तसव्वुर इल्म रिसर्च की मानियत रखता है। और मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉडल दिया है, और वो मॉडल जो है ऐसा है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और उसके चैलेंज होने की दलील ये है कि जिस तसव्वुर इल्म की बुनियाद पर जो माशरा तामीर किया गया, वो माशरा सदियों तक डोमिनेंट रहा, सदियों तक, अभी पिछली सदी तक। हम में से कुछ लोग तो वो भी हैं जो तहरीक खिलाफत से भी वाकिफ़ हैं। उसमें जहाँ पर कि खिलाफत ख़त्म हुई और मुसलमान ज़वाल आशना नहीं बल्कि आज ज़वाल परस्त हो गए। तो नौइयत ये है कि साहब इतना कामयाब नज़रिया नहीं बल्कि मॉडल रखने के बावजूद इस मिल्लत के बारे में सच्चर ये कंक्लूड करते हैं कि मुस्लिम्स आर एज बैकवर्ड एज एससीज एंड एसटीज एंड मोर बैकवर्ड देन ओबीसीज। सवाल यहाँ है कि ये गैप कहाँ है। जो तशरीह यहाँ पर हुई है, अब वो हालात मजबूर कर रहे हैं कि इन हालात में हम कैसे उसको ब्रिज करें। ये हालात मजबूर कर रहे हैं। और यहाँ अब हम लोग मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर उमर आबिदीन साहब ने जो बात कही है और जो काम कर रहे हैं, अब तरीक़ा यही है, उस पर आप तनकीद करेंगे तो नुकसान उठाएंगे कि मदरसों में ये कमज़ोरी है, मदरसों में वो कमज़ोरी है। तो कमज़ोरी कहाँ नहीं है। दानिशगाहों में कौन सी दानिश पैदा होती है, यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो सिचुएशन है वो कोलैप्स हर जगह है। सवाल ये है किस हद तक उसको लिफ्ट किया जाए और कितना उसको मुफीद बनाया जाए। इस हवाले से जो बात है, तो मैंने कहा कि कभी ऐसा भी होता है कि जब हम गफलत का शिकार इंतहाई होते हैं तो अल्लाह की शायद मशीयत काम करती है, और उस मशीयत का नाम है मोदी जी। और उसने इस तरीक़े से कंपेल किया है और उन्होंने इन्हें चैलेंज कर दिया। जो बहस खड़ी किया उन्होंने, वो बहस में ये है कि ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन का सिस्टम वही होगा जो सेक्युलर एजुकेशन देगा। और जब सेक्युलर एजुकेशन देगा तो उसमें किसी रिलीजियस एजुकेशन का प्रोविज़न होने का, प्रावधान होने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने अपनी बहस खड़ी की। बहस खड़ी नहीं करने से पहले उन्होंने अपनी तैयारी भी की, और उन्होंने ये किया कि जो गुरुकुल थे उन गुरुकुल को CBSE से कनेक्ट कर दिया। और जब ऑब्जेक्ट किया तो मदरसे बाकी रहे, और मदरसे के टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो गया।
الحمدللہ ہمارے علماء نے بھی اس کو سیریسلی لیا، وہ نصاب پر بھی کام کر رہے ہیں اور اس کو NIS سے ریلیٹ بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ NIS جو ہے پیرل ایجوکیشن کا لیجٹمیٹ ایک بہترین سیٹ اپ ہے۔ اس کا موقع بھی نہیں ہے کہ NIS کا تعارف کروایا جائے کہ کتنا سمپل ہے، لیکن جو ہے ورلڈ کے یعنی ڈسٹنس ایجوکیشن کے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن لیول کا سب سے بڑا سسٹم ہے۔ اب اس سے جمعیت نے جب انگیج کیا تو جمعیت اب ان کے اس پر بھی ہے، آپ کے پورٹل پر کے صاحب اس پر آپ اس کے توسط سے بھی آ سکتے ہیں۔ سوال یہاں ہے کہ جب ہمارے پاس امتزاج علم یہ ہماری شناخت ہے، تو وہ شناخت ہم نے کب کھوئی اور کب ہم اس کو مجتمع کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مجتمع کرنے کے پروسیس کا نام غالباً یہ سیشن ہے۔ اس سیشن کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ صاحب امتزاج ہو جائے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں علماء کو دیکھ کر کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، ان کو دنیا کی واقفیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہم اپنے ماضی سے واقف نہیں ہیں۔ اگر یہ علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے تو یہ تاج محل جو ہے اسی سسٹم کے لوگوں نے بنایا ہے، یہ کسی ماڈرن انجینئرس نے نہیں بنایا۔ یہ یہاں پر اگر اورنگ آباد میں نہر عنبری کی کوئی تاریخ ہے کہ سب نیچرل لیول سے کس طریقے سے پانی مہیا ہوتا ہے، یہ ساری انجینئرنگ جو ہے اسلام نے دی تھی۔ یہ موقع نہیں ہے اس کا کہ ان سب کو کوٹ کیا جائے کہ امام رازی کی خدمات دین میں کیا ہے اور سائنس میں کیا ہے، یا وہ برکات کی خدمات کیا ہے، یا ابن رشد کی کیا ہے، یا ابن سینا کی کیا ہے۔ علماء کی اتنی بڑی فہرست ہے، ہمارا ماضی اتنا شاندار ہے، اس سے کانفیڈنس ہمارا بلڈ ہوتا ہے۔ جب مغرب نے سیکھا، اس کی نشست ثانیہ ہوئی، رنائسنس ہوا، تو وہ وقت وہ تھا کہ اس وقت کی دنیا بھر کا یہ چلنے والی سکہ رائج الوقت زبان جو تھی وہ عربی تھی، اس لیے جو ہارورڈ کی بنیادوں سے واقف ہیں، جو اس وقت کے کیمبرج کی بنیادوں سے واقف ہیں، ان کو اس تاریخ سے گزرنا ہوگا کہ اس کا آغاز عربی زبان سے ہوا تھا، اس لیے کہ نالج دنیا بھر کی کہیں تھی تو مسلمانوں کے پاس تھی، عربی میں تھی۔ اس کے اسکالرس اور اس کے ڈپارٹمنٹ ہیڈس کوئی ہوتے تھے تو مسلمان ہوتے تھے، جن کو عرب ماسٹرز کہا جاتا تھا۔ خلاصے گفتگو یہ ہے کہ یہ دین میں وہ ساری جادوگری ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس کو روایت کے تحت لیتے ہیں یا اس کی اسپرٹ کے تحت لیتے ہیں۔ اس کی اسپرٹ کے تحت لیتے ہیں تو پھر یہ سنویت علم نہیں باقی رہتی، پھر جو چیز باقی رہتی ہے وہ سوائے ترقی، عزت اور شوکت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو مجھے بھی چونکہ وقت اپنا جو دیا گیا وہ قریب الختم ہے، میں 1 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں اور اس حدیث کے ذریعے سے سمیٹتا ہوں جس میں یہ بات آئی ہے کہ عالم کی روشنائی شہید کے لہو پر فائق ہے، جو اس کے حدیث کا خلاصے کے طور میں کہتا ہوں۔ اور اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ شہید جس نے جان دے دی اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ عالم کی روشنائی، اس کی ریسرچ کئی لوگوں کو شہادت سے بچا سکتی ہے۔ اگر وہ ریسرچ حماس کے پاس ہو، وہ اسٹرینتھ اس کے پاس ہو، جو مجھے انصاری صاحب جب اپنا لیکچر پیش کر رہے تھے تو اس بات کی اضافی خوشی ہو رہی تھی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ کہ وہ یونیورسٹی کے ہونے کے باوجود ان کا حلیہ ہمارے علماء کا تھا، موجود ہے یہاں۔ اور جب علماء انگریزی بولتے ہیں نا تو تھوڑا اجنبی لگتا ہے، ہاں خوشی ہوتی ہے اس میں کہ ہمارے علماء انگریزی بول رہے ہیں۔ یہ وہ گیپ ہے جو ہماری فطرت ہے، جو ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ملت کا مقام وہ بہت فائق ہے، وہ خیر امت ہونے کے ناطے ان کو لوگوں سے بہت ہر میدان میں ہر جائز میدان میں فائق ہونے کے تک وہ اپنے آپ کے خیر امت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہم قرآن کے معلم ہیں، اور وہ اگر سولوشن نہیں دے سکتے ہیں تو پھر وہ بصیرت سے شاید دور ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ فراست کی تلاش ہے، وہ امتزاج کی جستجو ہے جو شاید آج یہ اس مقصد سے رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم اپنے طور پر تیز گام نہیں ہوئے ہیں تو شاید مودی تیز گام کر دے اور سسٹم میں کچھ امتزاج آئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔
ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ادارہ دعوت القرآن کے ذریعے لکھنؤ میں تقریباً 9000 بچوں اور بچیوں کو ایک شعر یاد کرایا ہے. میں وہ شعر چاہتا ہوں کہ ملت کا ہر بچہ اور بچی اس کو یاد کر لے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں محترم خواجہ شاہی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور مہمانوں کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں. اسی کے ساتھ جناب جمیل احمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کلمات تشکر پیش فرمائیں. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا 7 ٹیکنیکل سیشن الحمدللہ بہت ہی اچھے سے اختتام پذیر ہوا. میں آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ نیو دلی فیڈریشن آف آل مائنورٹیز ایجوکیشن آرگنائزیشن کی جانب سے تمام شرکا کا استقبال کرتا ہوں. اس میں حیدرآباد سے تشریف لائے مفتی محمد عمر عابدین قاسمی صاحب، اتر پردیش سے تشریف لائے مفتی اطہر شمسی صاحب، علی گڑھ سے تشریف لائے ڈاکٹر عبید اقبال آسمی صاحب، اور ممبر آف مسلم پرسنل بورڈ کے مولانا محفوظ الرحمان صاحب، اور ہمارے انٹرنیشنل اسپیکرز جناب مجتبیٰ فاروق صاحب، اور تمام خواتین و حضرات. آج سنڈے ہونے کے باوجود الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف لائے اور آپ نے پروگرام کو بہت ہی اچھے طریقے سے سماعت فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی تشنگی باقی ہے، کیونکہ اتنے اچھے اسپیکرز ہمارے سامنے بول رہے تھے کہ کوئی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہا تھا. میں پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے اندر جو یہ بیداری پیدا ہو رہی ہیں اسی کو اس طریقے سے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور جہاں اتنے لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں، خاص طور سے میڈیا کے لوگ، اس کے بعد میں یہ ہال کے لوگ، اور جتنے بھی سرو کر رہے ہیں ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے کوشش کو کامیاب فرمائے اور اس کا اجر جو ہے آخرت میں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. ابھی تمام سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، ابھی نہ اٹھیں. جناب دانش ریاض صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے گزارش کہ تشریف لائیں. دانش صاحب نے ایک کتاب جناب عبدالقدیر صاحب کے تعلق سے مرتب کی ہے. مجتبیٰ فاروق صاحب اس کا اجرا فرمائیں گے. یہ جو معیشت میگزین ہے یہ صرف ایک میگزین نہیں ہے، دراصل یہ ایک ریولیوشن ہے جس کی طرف ہم نے توجہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم مختلف انسٹیٹیوشنز کی پروفائلنگ کرتے ہیں، ان شخصیات کی پروفائلنگ کرتے ہیں جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں خاص طور سے امت کی رہنمائی کر رہے ہیں. الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہماری درمیان ہے جن کی ہم نے اب تک پروفائلنگ کی ہے، اور یہ سلسلہ آپ تمام کے تعاون سے انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. شکریہ. میں صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں مجتبیٰ صاحب آپ کی خدمت میں فاروق کہ اس سیشن میں جو پریزنٹیشن ہوا ہے ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اور ایک کتابچے کی شکل میں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہوگی کہ اپنے پاور پوائنٹ جو ہیں دے دیں، یا زبانی کیا ہے تو لکھ کے اس کو ضرور دے دیں. ہماری پوری کوشش کاوش ہوئی. اور پچھلے سیشن کے بارے میں بھی یہ لوگوں کی رائے ہے کہ 2 سیشن ہمارے اتنے مفید اور فکر انگیز ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ تو ہوگی. اب آپ کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں گے. اسلائی صاحب آپ بسم اللہ کریں. وہاں بلا لو.